आका हमारे लिए क्या हुक्म है? आपने अपने लश्कर लेकर हर तरफ फैल जाओ, अय्यूब के मालो दौलत को तहस नहस कर दो, क्योंकि अब मुझे अय्यूब के मालो दौलत पर इख्तियार मिल चुका है। इसका वो हुमायती जिसे खुदा कहते हैं और अय्यूब को जिस पर बड़ा नाज है दरमियान से हट गया है। अब अय्यूब निहत्ता है, इसे तबाह कर दो, फिर मैं जाकर पूछूंगा कैसा मिजाज है। हर वो जिन जिसमें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के मालो मता को बर्बाद करने की कुछ भी सलाहियत ही तैयार हो गया। इंसानी आंखों से पोशीदा ये ग्रोह दर ग्रोह लश्कर किसी रेगिस्तान से उठे और हवा पर सवार हो गए। रास्ते में ये लश्कर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक ऊज की शुमाली सरहद की तरफ चला गया, दूसरा जनूबी सरहद की तरफ जहां कौम सबा आबाद थी। जमीन पर उतरते ही इन सब ने इंसानी सूरत इख्तियार कर ली और लोगों में घुल मिल गए और इन्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दौलत और सरबत के किस्से ऐसे हसीन पेराए में सुनाए कि मुल्क सबा के लोगों के मुंह में पानी आ गया। वो ऐसा बेखौफ है, अपने जानवरों की हिफाजत का बंदोबस्त भी नहीं किया है। इसके कुछ गुलाम है जो खेतों में काम करते रहते हैं और जानवर आराम से चरते रहते हैं। अगर तुम लोग हिम्मत करो तो वो सब जानवर तुम्हारे हो सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि हम जाएं और इसके जानवर हाँक कर यहां ले आएं? चंद घंटों की मेहनत से अगर हजारों जानवर हाथ लग जाएं तो क्या बुराई है? बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन काम खतरे का है। तुम कहो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इसमें तुम्हारा कितना हिस्सा होगा? हमें हिस्सा नहीं चाहिए, सब कुछ तुम्हारा होगा। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? इस शख्स ने कभी हमारे जानवर भी हथिया लिए थे। तुम अपने जानवर हमसे तलब नहीं करोगे? बहुत पुरानी बात होगी। अब तो हम सिर्फ बदला लेना चाहते हैं। इन अफरीद जिन्होंने घूम फिर कर बहुत से लोग तैयार कर लिए, ये काम वो खुद भी कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपने पड़ोसियों पर शक हो और वो इनसे बदला लेने के लिए इन पर चढ़ दौड़े और ये दावा गलत साबित हो जाए कि वो हर मुसीबत पर सब्र करता है और कताल का गुनाह भी इसके सर जाए। किसी अनदेखी आफत पर तो बंदा सब्र भी कर लेता है, लेकिन जब दुश्मन का इल्म हो तो बदला जरूर लेता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी ऐसा ही करेंगे। तैयारियां होने लगी। जिस इसको चलना था वो रात के अंधेरे में सरहद के नजदीक पहुंचने लगा। चांद की रोशनी में रास्ता साफ नजर आ रहा था, लेकिन ये वो चोरी थी जो रात के पर्दे में नहीं दिन के उजाले में करने की थी। जब चांद से ये जुल्म न देखा गया तो वो किसी पहाड़ी के पीछे छुप गया। सितारे एक एक करके पीछे हट गए। हर तरफ गुप्त अंधेरा फैल गया। शैतान ने लुटेरों के दिलों में लालच का रस टपका दिया। ऐसे वसवसे डाले कि शिकावत कल्बी ने और सर उठाया। ये याद ही नहीं रही कि इनसे कितना बड़ा जुर्म सरजद होने को है। हथियार एक मरतबा फिर तेज होने लगे कि सुबह होने को थी। जब उजाले ने तरीके को पीछे धकेल दिया, दिन कुछ कुछ नमूदार होने लगा और यकीन हो गया कि आबादी से दूर लहराते खेतों में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के गुलाम आ चुके होंगे। चरागाहों में जानवर पहुंच चुके होंगे। तो ये लटेरे दबे पांव पनागाहों से निकले, एक दायरा सा बनाकर गुलामों के सर पर पहुंच गए। वो निहत्ते गुलाम जो हल चलाने और खेतों में पानी देने में मशगूल थे, पहले तो समझे ही नहीं कि हुआ क्या है, और जब समझे तो बहुत देर हो चुकी। लुटेरों की तलवारें हर गले को काटते हुए गुजर गई। आन की आन में सब गुलाम मारे गए। कुछ लोग इस कत्लो गारतगिरी में सरगर्म थे। कुछ लोगों ने जानवरों के रेवड़ हंकाए और जिस तरफ से आए थे इस तरफ रवाना हो गए। इस बड़ी तादाद में जानवरों को ले जाना शायद इन लुटेरों के बस की बात ना होती, लेकिन इन्हें तो लाइन शैतानों की मदद हासिल थी। देखते ही देखते खेत उजड़ गए, नौकर मारे गए। ये सब लोग जानवरों को अपने साथ ले गए। कुदरत को ये खबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचानी थी, लिहाजा एक नौकर किसी न किसी तरह जिंदा बच गया। वो किसी बड़े पत्थर के पीछे इस तरह जमीन पर बिछ गया जैसे जमीन पर कोई कपड़ा बिछा दे। कुदरत को ये खबर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचानी थी, लिहाजा एक नौकर किसी न किसी तरह जिंदा बच गया। वो किसी बड़े पत्थर के पीछे इस तरह जमीन पर बिछ गया जैसे जमीन पर कोई कपड़ा बिछा दे। मौत की आंख भी उसे ना पहचान सकी वो, और वो बच गया। जब जान का खौफ निकल गया, यकीन हो गया कि हमलावर जा चुके हैं, तो पत्थर के बिस्तर से उठा और बेतहाशा दौड़ने लगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो मारे खौफ के इससे बात भी नहीं हो रही थी। आंखों से आंसू जारी थे। खुदा तुझे खुश रखे, रोता क्यों है? आप अलैहिस्सलाम बार बार इसे पूछ रहे थे और रोने के सिवा कुछ कहने के लायक नहीं था। आप अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली दी, इसके लिए पानी लेकर आए कि इसका कुछ खौफ दूर हो। इसने आप अलैहिस्सलाम की जानब एहसानमंद नजरों से देखा। आप अलैहिस्सलाम ऐसे मालिक हैं जो नौकर को पानी पिलाते हैं। मैं वो नौकर हूं जो सब कुछ देखता रहा और कुछ ना बचा सका। आप अलैहिस्सलाम ऐसे मालिक है जो नौकर को पानी पिलाते हैं। मैं वो नौकर हूं जो सब कुछ देखता रहा, कुछ बचा ना सका। क्या नहीं बचा सका? क्या हो गया? खुलकर बता। मालिक, मुल्क सबा की तरफ से कुछ लोग आए थे जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम के तमाम नौकर को कत्ल किया और जानवर अपने साथ ले गए। मेरी जिंदगी थी, मैं बच गया, लेकिन अब सोचता हूं कि क्यों बच गया। इसलिए कि मौत और जिंदगी का मालिक अल्लाह ही है। इसने नहीं चाहा कि इन लुटेरों के हाथों कत्ल हो। बाकी नौकरों का क्या कसूर था? वो क्यों कत्ल हुए? ये तो सरासर नाइंसाफी है। ऐसी बातें नहीं करते, कुफर होती हैं। खुदा के हर काम में हिकमत होती है। ये क्या हिकमत हुई? आपका इतना अजीम नुकसान हो गया, ऊंट बैल बकरियां सब चले गए। वो मेरे कब थे? मैं तो जब दुनिया में आया था
میرے تن پر کپڑے بھی نہیں تھے. آپ علیہ السلام نے اپنی محنت سے یہ سب کچھ جمع کیا تھا. محنت کی توفیق بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی. آپ علیہ السلام کو ذرا بھی دکھ نہیں ہوا. دکھ کیوں نہیں ہوا؟ لیکن میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، بلکہ شکر ادا کرتا ہوں کہ 7,000 بھیڑیں اور ہیں میرے پاس جو اتفاق سے دوسری چراگاہ میں تھیں، ورنہ وہ بھی چلی جاتی. البتہ یہ سوچ رہا ہوں کہ سبا والوں کو مجھ سے کیا دشمنی تھی، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوچنے کا وقت نہیں. مالک شہر کے لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہیں. میں ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں. ہم سبا والوں سے اپنے جانور چھین کر لے آئیں گے. کیا میں نے ابھی تجھ سے نہیں کہا کہ میرا کچھ نہیں تھا، سب اللہ کا دیا ہوا تھا؟ اس نے دیا تھا، اسی نے لے لیا. وہ اگر کسی اور کو دینا چاہتا ہے تو میں اس کے کام میں دخل کیوں دوں؟ سبا والوں پر چڑھائی کروں اور خون بہاؤں؟ میرا شعار صبر کرنا ہے. میں نے صبر کیا، تو بھی صبر کر. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ دوسری چراگاہ سے بھی خبر آ گئی. وہاں بھی سارے نوکر قتل کر دیے گئے تھے. صرف ایک نوکر زندہ بچ کر آیا تھا. 7,000 بھیڑیں حملہ آور اپنے ساتھ لے گئے تھے. یہ شمالی سرحد کے بابلیوں کی حرکت تھی جو گول در گول آئے اور منٹوں میں سب کچھ تباہ کر کے واپس چلے گئے. اس وقت بھی آپ علیہ السلام نے صبر کیا، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے مالک، جس وقت تو نے 7,000 بھیڑیں میرے پاس جمع کر دی تھی تو میں نے تیرا شکر ادا کیا تھا. آج تو نے واپس لے لی، میرا فرض ہے میں صبر کروں. تیرا مال تھا، تو نے لے لیا، پھر شکایت کیسی؟ میری اولاد تو زندہ سلامت ہے، وہ بھی تو میری دولت ہے. لوگ ایک نرینہ اولاد کو ترستے ہیں. میرے 7 بیٹے ہیں. کیا مجھ پر تیری کم مہربانی ہے؟ جتنا بھی شکر کروں کم ہے. ابلیس یہ تمام باتیں سن رہا تھا اور اندر ہی اندر جل بھون رہا تھا. اس کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان ایک مرتبہ بھی شکوہ خداوندی سے آلودہ نہیں ہوئی تھی، جبکہ ابلیس تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مال کا نقصان تو ایسا بڑا دھچکا ہوتا ہے کہ اچھے اچھوں سے صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اس حال میں بھی شکر ادا کر رہے تھے. صبر کا پہاڑ بنے ثابت قدمی سے کھڑے ہوئے تھے. ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی لرزش نہیں آئی تھی. یہ عظیم نقصان ایسا نہیں تھا کہ لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رہتا. دن چڑھا تو سب کو تفصیلات معلوم ہوگی. شہر کے لوگ حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے اور ان سے ان کے مال کی وفات پر تعزیت کرنے لگے. حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے بھی یہی کہا کہ انسان کو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. جب مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنے جانور عطا کیے تھے، اس وقت میرے پاس کوئی یہ کہنے نہیں آیا کہ میں اس کا شکر ادا کروں. آپ مجھ سے سب کچھ چھین گیا ہے تو کہتے ہو میں اللہ سے شکایت کروں. ابلیس نے سب کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے تھے. بدلے کی آگ بھڑکا دی تھی. وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے دباؤ میں آ کر حضرت ایوب علیہ السلام حملہ آوروں سے بدلہ لینے پر آمادہ ہو جائیں اور قتل و غارت کے مرتکب ہوں، اور وہ اللہ سے کہہ سکے کہ تیرے صابر بندے کا صبر کہاں چلا گیا، وہ تو لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام سے محبت کرنے والے چیخ چیخ کر بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہے تھے اور اپنے تعاون کا یقین دلا رہے تھے. حضرت ایوب علیہ السلام کسی طرح آمادہ نہ ہوتے تھے. آخر تمام لوگ مایوس ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے. حضرت ایوب علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا، وہ صبر کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے. لیکن ان کے بیٹوں کو صبر نہیں آتا تھا. ساتوں بھائیوں نے ایک جگہ بیٹھ کر غور کرنے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کا فیصلہ کیا. ان 7 بھائیوں کا یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ ہر ایک بیٹا ایک دن سب کی دعوت کرتا تھا اور 6 بھائی اس کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے تھے. ان کی تینوں بہنیں بھی اس میں شریک ہو جایا کرتی تھیں. سانحہ ایسا ہوا تھا، یہ دعوتیں کچھ دنوں کے لیے موقوف ہو جاتی، لیکن بڑے بھائی نے کہا اس طرح تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم سوگ منا رہے ہیں، اس لیے ہمیں اپنا معمول ترک نہیں کرنا چاہیے. ہم مل کر بیٹھیں گے تو اس مسئلے پر غور بھی کر لیں گے. اس دن بڑے سے چھوٹے بھائی کی باری تھی، لہٰذا اس نے اہتمام کیا اور ساتوں بھائی اور بہنیں وہاں جمع ہو گئے. ابلیس تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام اولادیں ایک جگہ جمع تھیں. اس سے اچھا موقع اور کون سا ہو سکتا تھا؟ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مال و متاع کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار مل چکا تھا کہ تو چاہے تو اولاد کی طرف سے بھی انہیں آزما لے. اس نے اسی وقت جنات کے نہایت شریر ٹولے کو جو اس کا مطیع و فرما بردار کا حکم دیا، جاؤ اور مکان کی چھتیں اڑا دو، ستون گرا دو، اور اس ہوشیاری سے کہ اندر جو بھی ہو کوئی زندہ نہ رہنے پائے. مشیت ازدی بھی یہی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ابتلا میں مبتلا کر کے ان کی آزمائش کی جائے. پھر جنات کے لیے کون سا مشکل کام تھا؟ اب اس ضیافت کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا کہ مکان کی بنیادوں نے زمین چھوڑ دی، چھت بیٹھ کی، ستون لیٹ. ارد گرد جو مکانات بھی تھے سب اسی طرح کھڑے ہوئے تھے. صرف وہ مکان زمین بوس ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی اولادیں موجود تھیں. کسی کے زندہ بچ جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. اولاد کا دکھ صاحب اولاد سے پوچھو. اتنی اولادوں کی ناگہانی موت ایسی تھی کہ اچھے اچھوں کے قدم ہل جاتے. لیکن جس طرح امتحان لینے والا عظیم تھا، اس طرح آزمائش پر پورا اترنے والا بھی بے مثال تھا. لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے اس سے بڑی آفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایوب علیہ السلام جتنے بھی آنسو بہائے کم ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اب بھی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے. میرا مال ہی نہیں، میری اولاد بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی. وہ صاحب اختیار ہے، اولاد دینے میں بھی اولاد لینے میں بھی.
پھر میں اس کے اختیار میں دخل کیوں دوں؟ شکایت تو ظالم سے کی جاتی ہے، خدا ظالم نہیں ہے۔ مال تو حضرت ایوب علیہ السلام کا تھا، لیکن اولاد تو بیوی کی بھی تھی۔ جب تک مال اور جانوروں کا معاملہ تھا بیوی خاموش تھی، لیکن اب تو اس کی کوکھ اجڑی تھی، وہ کیسے خاموش رہتی؟ اس نے رو رو کر آسمان سر پہ اٹھا لیا۔ بڑے خدا کے شکر گزار بنے پھرتے تھے، بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ خدا تم پر بہت مہربان ہے، یہی تمہاری راست بازی کا صلہ، تمہارے خدا نے تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، تم اب بھی اس کی شکایت نہیں کرتے۔ سچی بات یہ ہے اولاد تو میری تھی، تمہیں کیا غم؟ تم ابھی غصے میں ہو، تمہیں خبر نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ اللہ سے مغفرت طلب کرو، یہ نہ ہو اس کا عذاب ہم پر نازل ہو۔ تمہارے پاس اب رہا کیا ہے جو چھن جائے گا؟ مال، مویشی، اولاد، نوکر، سب کچھ تو تم سے چھن گیا۔ میں تو سوچتی ہوں اب ہم گزارا کیسے کریں گے؟ انسان اگر شکر گزار رہے تو بہت سی نعمتیں چھن جانے کے بعد بھی بہت سی نعمتیں رہ جاتی ہیں جن کا شکر ادا ہو سکتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، میں صحت مند ہوں اور اس صحت مندی پر شکر گزار ہوں۔ جو کچھ چھن گیا اسے دوبارہ لا سکتا ہوں۔ رزق دینے والا میرا مالک ہے، ہمارا گزارا ہو جائے گا۔ تم صبر کرو، تم صبر کرو۔ مویشیوں کی چوری تک تو لوگوں کی زبانیں بند تھیں، وہ اسے دشمنی کا نتیجہ سمجھ رہے تھے، لیکن جس طرح مکان گرا، حضرت ایوب علیہ السلام کی جملہ اولادیں اس کے نیچے دب گئیں، اسے لوگوں کو کہنے کا موقع مل گیا۔ اب جگہ جگہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ کہنے والے کہہ رہے تھے وہ بظاہر نیک نظر آتے تھے، لیکن یقیناً کسی ایسے گناہ میں مبتلا تھے جس کی سزا اللہ نے انہیں دی ہے۔ یہ باتیں آپ علیہ السلام تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ آپ علیہ السلام ان تانوں کو برداشت کیا، آپ علیہ السلام نے ان تانوں کو برداشت کیا، عبادت میں مشغول رہے، لیکن خدا سے کبھی یہ تک نہیں کہا کہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا۔ اسے بھی کہیں شکایت نہ سمجھ لیا جائے۔ آپ علیہ السلام کے لبوں پر نہ اپنے نقصانات کی شکایت تھی، نہ لوگوں کے رویوں کی۔ عبادتوں میں اور اضافہ ہو گیا تھا تاکہ شکر گزاری کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ کبھی کبھی باہر نکل تو آپ علیہ السلام کی جانب انگلیاں اٹھتیں۔ جب آپ کے پاس دولت تھی تو بڑے بڑے عمرا آپ علیہ السلام سے بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے، لیکن ان واقعات کے بعد یہ حال ہو گیا کہ نوجوان آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کیا لگانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بھی صبر کیا۔ ابلیس کے لیے یہ صورتحال شدید ناقابل برداشت تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اولاد کا نقصان اٹھانے کے بعد ایوب علیہ السلام ضرور صبر کا دامن چھوڑ دیں گے، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام کے پائے ثبات میں اب بھی لرزش نہیں آئی ہے۔ اس نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹوں کے استاد کا روپ دھارا اور تعزیت کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گیا۔ اس نے لڑکوں کی صفات اس خوبی سے بیان کی، ایسی پر اثر تقریر کی کہ آپ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور گریہ طاری ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ایک مشت خاک اپنے سر پر ڈال لی اور شدت جذبات سے اپنے بال نوچنے لگے۔ ابلیس کو بہت خوشی ہوئی، یہ عمل اس کے حق میں بہت غنیمت تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا۔ وہ فوراً وہاں سے رخصت ہو گیا کہ عرش الہی تک پہنچ کر یہ خبر سنا دے کہ جسے تو صابر کہتا تھا اس نے گریہ کیا اور سر پر ہاک ڈالی۔ اس کے اٹھتے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے ندستگی میں اپنی عادت کے برخلاف کام کیا۔ آپ علیہ السلام فوراً سجدے میں گر کر توبہ استغفار کرنے لگے۔ الہی مجھ سے بھول ہوئی، مجھے معاف کر دے، میں تو دنیا میں تن برہنہ آیا تھا، جو کچھ مجھے ملا وہ تیرا ہی تو تھا، تو نے ہی اسے واپس لے لیا، پھر شکایت کیوں؟ میرے لیے صبر ہی لازم ہے۔ اس سے پہلے کہ ابلیس عرش تک پہنچتا، فرشتے اس توبہ کو لے کر آسمان پر پہنچ گئے۔ توبہ قبول ہوئی، ابلیس منہ دیکھتا رہ گیا۔ ہم نہ کہتے تھے کہ ایوب صالح قلب اور پاکیزہ عقل رکھتا ہے، اگر وہ غلطی کرتا بھی ہے تو اس کی عقل سے ٹوک دیتی ہے۔ اللہ نے اسے مخاطب کیا، تو نے نہیں دیکھا اس کا مال و اسباب ضائع کر دیا گیا، اولاد بھی ہلاک ہو گئی، مویشی چھن گئے، نوکر چاکر مارے گئے، دنیاوی سامان جتنا تھا سب جاتا رہا، اس کے باوجود وہ راستے پر قائم ہے، اپنے ہم وطنوں کے تانے سن رہا ہے، بیوی جھگڑا کر رہی ہے، مگر وہ صبر کیے جاتا ہے۔ کہ اب بھی تجھے آزمائش کی ضرورت ہے؟ اس کا جسم ابھی تک تندرست ہے، وہ کیوں گناہ کی بات مجھ سے نکالے گا؟ اسے امید ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، وہ پھر اتنا ہی مال و متاع جمع کر لے گا۔ صحت و تندرستی انسان کے لیے بڑی نعمت ہے، یہ نعمت بھی اگر سے چھن جائے تو پھر میں دیکھتا ہوں کیسے تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ جا تو یہ بھی کر کے دیکھ لے، میں تجھے اس کی صحت پر بھی اختیار دیتا ہوں، لیکن یاد رکھ تجھے اس کی زبان، دل اور عقل پر اختیار نہیں ہوگا۔ زبان جس سے وہ میرا ذکر کرتا ہے، دل جس سے وہ مجھے یاد کرتا ہے، عقل سے وہ اچھا برا پہچانتا ہے۔ ابلیس پھر خوش ہو گیا، نامیدی کے درخت میں امید کے پھل آ گئے، وہ عرش سے اس طرح اترا جیسے مکھی مٹھائی کی طرف لپکتی ہے۔ وہ جس وقت حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، آپ علیہ السلام سجدے میں مشغول تھے، اس سے بہتر موقع اسے کوئی نہیں مل سکتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب آپ گرد و پیش سے بے خبر تھے۔ ابلیس نے آپ کے گلے میں شیطانی پھونک ماری اور اپنا کارنامہ اپنے ساتھیوں کو سنانے کے لیے روانہ ہو گیا۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے بمشکل سجدے پورے کیے. انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ان کے چاروں طرف آگ کے الاؤ بھڑکنے لگے ہیں جن کی آنچ ان کے بدن کو جھلسائے دے رہی تھی. ان کا جسم شمع کی مانند پگھلنے لگا ہے. اٹھنے بھی نہیں پائے تھے کہ گھبرا کر پیرہن چاک کر دیا. پورا بدن ابلوں سے بھر گیا تھا. آپ علیہ السلام پر وحشت سی طاری ہو گئی. زور زور سے بیوی کو آوازیں دینے لگے. وہ نے وقت گھبرائی ہوئی آئی آپ کے بدن اور چہرے پر نظر پڑی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی. یہ کیا ہوا؟ آپ علیہ السلام کے بدن پر تو آبلے پڑے ہوئے ہیں. میں تو خود حیران ہوں، یہ مجھے ہوا کیا ہے؟ میں تو سجدے میں تھا، اپنے رب کو یاد کر رہا تھا. یوں لگا جیسے کسی نے دہتے ہوئے انگارے میرے جسم میں بھر دیے ہوئے. پورا بدن آبلوں سے بھر گیا. بس یہی ہونا باقی رہ گیا تھا کہ اب بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو گے. کیوں، آپ کیا ہو گیا؟ تندرستی بھی تو اسی کی دی ہوئی تھی. اب بیماری کا دکھ دیا گیا ہے تو اسے بھی صبر شکر کے ساتھ جھیلنا چاہیے. تمہیں تو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. مصیبت تو میری ہے، اب میں تمہارے علاج کے لیے باہر نکلتی ہوں. آپ علیہ السلام کی زوجہ نے سخت سخت تو بہت کہہ لیا تھا، لیکن شوہر کے سابقہ احسانات کو یاد کیا تو اب دیدہ ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کو اس بیماری سے نجات دلانے کے لیے باہر نکلی. اس شہر میں ایک بوڑھا حکیم تھا جو جڑی بوٹیوں سے لوگوں کا علاج کرتا تھا. آپ سیدھی اس کے گھر پہنچی اور شوہر کی بیماری سے آگاہ کیا اور علاج کے لیے درخواست کی. وہ بوڑھا بیماری کی تفصیل سن کر سوچ میں پڑ گیا. پھر اپنی دعاؤں کا صندوق اٹھا کر زوجہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ چل دیا. اس بوڑھے نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھا تو حکیم ہونے کے باوجود بری طرح گھبرا گیا. ایسا مرض اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. پہلے تو یہی سمجھا کہ اس کے جسم پر بہت سے انگارے ایک ساتھ گر گئے ہیں یا یہ انگاروں پر گر گئے ہیں، لیکن جب حقیقت معلوم ہوئی تو پریشان ہو گیا. اس نے ایسی بیماری ہی نہیں دیکھی تھی تو علاج کیا؟ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو چیچک نکلی تھی. یہ غالباً چیچک تھی جسے ظاہر ہے بوڑھا حکیم نہیں سمجھ سکا. اس کا علاج بھی اس وقت کوئی نہیں جانتا ہوگا. اس حکیم نے اپنی دانست میں ایسی جڑی بوٹیاں آپ علیہ السلام کے جسم پر مل دیں جو آگ سے جل جانے والے لوگوں کے جسم پر مل دیا کرتا تھا اور گھر چلایا. دوسرے دن وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر دیکھنے آیا. آبلے پھوٹ گئے تھے، ان سے پانی رسنے لگا تھا. حکیم خوش ہو گیا کہ علاج ہو گیا، اب یہ آبلے خشک ہو جائیں گے. اس نے آپ علیہ السلام کے جسم پر کسی دوا کا لیپ کر دیا، لیکن ہوا یہ کہ آبلے پھر نمودار ہو گئے. دوا لگانے کے بعد آبلے پھوٹ جاتے تھے لیکن پھر نکل آتے تھے. جب کئی مرتبہ ایسا ہو چکا تو حکیم نے علاج سے معذرت کر لی. انہیں کوئی ایسا مرض ہے جس کا علاج میرے پاس نہیں تو کسی کے پاس نہیں. انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. وہ انہیں ان کے حال پر کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس سے میں بہت کچھ کہہ لیتی تھی لیکن شوہر کی محبت بھی دل میں تھی. گھریلو چٹکلے کرتی رہی لیکن مرض روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا. مال و دولت پاس ہوتا تو آنسو خشک بھی ہو جاتے، لیکن اب تو گھر میں بھی تنگی تھی، شوہر کی ناسمجھ میں آنے والی علالت بھی. بیماری کا راز کب تک چھپا رہتا؟ شہر میں سب کو معلوم ہو گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایسی بیماری ہو گئی ہے جو اس سے پہلے دیکھی نہ سنی. جو دیکھنے آتا تھا مایوس ہو کر جاتا تھا. کچھ اور وقت گزرا تو لوگوں نے ان کی بیماری کا سلسلہ ان کے ہونے والے نقصان سے جوڑنا شروع کر دیا. پہلے ان کے کھیت اجڑے، پھر مویشی ہاتھ سے گئے، اولاد جتنی سب نعمت چھن گئی اور وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہیں. یہ سب تو عذاب کی نشانیاں ہیں. ان سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا ہے کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا ہے. اگر یہی حال رہا تو یہ عذاب پوری بستی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. کم سے کم یہ تو ہوگا کہ ان کے پاس جانے والے اور ان سے تعلق رکھنے والے بھی اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں. گے. لوگوں نے آپ علیہ السلام کے پاس آنا چھوڑ دیا. آپ علیہ السلام اس حال میں بھی شکر گزار بندے بنے رہے. زبان پر ہر وقت ذکر خداوندی جاری تھا. اے خدا، مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں تندرست تھا. اس وقت مجھے کتنی خوشی ہوتی تھی. اب اگر مصیبت آ گئی ہے تو صبر و شکر سے کام کیوں نہ لوں. بیوی ان کی شکر گزاری دیکھتی تھی اور دل ہی دل میں کٹتی رہتی تھی. کبھی کبھی کہہ بھی اٹھتی تھی، ابھی تک اس کی شکر گزاری کرتے ہو جس نے تمہیں اس انوکھی مصیبت میں ڈال دیا ہے. اسے شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم نے آخر ایسا کیا کیا ہے جس کی سزا تمہیں مل رہی ہے؟ ایسے کفر، یہ کلمات مجھ سے مت نکال. آپ علیہ السلام کہتے یہ سزا نہیں، آزمائش ہے. مجھے اس آزمائش پر برا اترنے دے. میرا حوصلہ مت توڑ. جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنی ہی اسے تکلیف ہوتی ہے. ہمیں صبر کا پھل ضرور ملے گا. جانے کب ملے گا؟ ابھی تو تم ٹھیکریوں سے اپنی کھال رگڑ رہے ہو. نیک وقت وہ دن بھول گئی جب خداوند میری حفاظت کرتا تھا. اس کا چراغ میرے سر پر تھا. میں تاریکی میں روشنی پر چلتا تھا. جب میں اپنے پاؤں مکھن سے دھوتا تھا، جب چٹان میرے لیے تل کے چشمے بہاتی تھی، جب شہر کے دروازے پر جاتا اور تخت پر بیٹھتا تو نوجوان مجھے دیکھ کر ٹل جاتے. بڑے بڑے لوگ مجھ سے بات کرتے ہوئے جھجکتے تھے. عمرہ اپنی زبان تالو سے لگا لیتے تھے. اس لیے جس کان نے مجھے سنا اس نے تعریف کی، جس آنکھ نے مجھے دیکھا میری گواہی دی.
کیونکہ میں نے ہر فریاد کرنے والے مسکین، بے یار و مددگار کی مدد کی، ہر بیوہ کے دل کو خوشی کا گانا میری وجہ سے نصیب ہوا، میں اندھوں کی آنکھ، لنگڑوں کا پاؤں اور غریبوں کا باپ تھا۔ ایسا بائبل میں لکھا ہے۔ بیوی یہ سن کر خاموش ہو جاتی کیونکہ اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں تھا، لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آتی تھی کہ آخر یہ سب کچھ چھن کیوں گیا؟ اگر چھن بھی گیا تو اس کا شوہر اسے شکایت کیوں نہیں کرتا؟ وقت اسی طرح آگے بڑھتا رہا۔ شفا یاب تو کیا ہونا تھا، بیماری نے اور بھی کل پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ اب بدن پر پڑنے والے آبرے خاموش ہو گئے تھے، لیکن بے پناہ خارش نے بولنا شروع کر دیا تھا۔ یہ خوفناک صورتحال تھی، کیڑے جسم کو کاٹنے لگے تھے۔ آپ علیہ السلام ہر وقت اپنا بدن کھجاتے رہتے۔ آپ کی بیوی نے راکھ کا ڈھیر بچھا دیا جس پر آپ علیہ السلام بیٹھ گئے، ایک ٹھیکرے سے جسم کو کھجانا شروع کر دیا۔ ٹھیکرے کی رگڑ سے جسم پر زخم پڑ جاتے جن سے خون رسنے لگتا۔ بعض زخم پک گئے تھے جن سے پیپ بہتی رہتی۔ اس وقت بھی آپ علیہ السلام کی زبان سے حمد و شکر کے سوا کوئی کلمہ ادا نہ ہوتا تھا۔